अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सूरह हदीद मदनी सूरा है और 27वें पारे का आखिरी सूरा है। ये सूरह ज़िलज़ाल के बाद नाजिल हुआ। मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 57 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहारा अल्लाह ताला के नाम का जो कि रहमान और रहीम है। आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है वो सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं और वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। आसमानों और ज़मीन की सल्तनत उसी के लिए है। वही ज़िंदगी भी देता है और मौत भी, और वो हर चीज़ पर कादिर है। वही पहले है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है, और वो हर चीज़ को बखूबी जानने वाला है। वही है जिसने आसमानों को और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर गालिब हुआ। और वो उसे भी जानता है जो ज़मीन के अंदर दाखिल होता है, और उसे भी जो उससे बाहर आता है, और उसे भी जानता है जो कुछ आसमानों से उतरता है और जो कुछ उसकी तरफ चढ़ता है। तुम जहाँ भी हो वो तुम्हारे साथ होता है, और तुम जो कुछ करते हो वो उसे देख रहा है। आसमानों और ज़मीन की सल्तनत उसी की है। तमाम उमूर उसी की तरफ पहुँचाए जाते हैं। वही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में, और दिलों के राजों को खूब जानता है। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और उस माल में से उसके रास्ते में खर्च करो जिसमें उसने तुम्हें दूसरों का जानशीन बनाया है। बस तुम में से जो लोग ईमान ले आए और ख़र्च किया उनके लिए बहुत बड़ा सवाब है। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हो, हालांकि ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहे हैं। अगर तुम्हें यकीन हो तो वो तुमसे मजबूत अहद भी ले चुका है। वही है जो अपने बंदे पर वाज़ेह आयात नाजिल करता है ताकि तुम्हें वो अंधेरों से नूर की तरफ ले जाए। यकीनन अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान हो, रहीम है। तुम्हें क्या हो गया है, तुम अल्लाह के रास्ते पर खर्च नहीं करते। दरअसल आसमानों और ज़मीन की मीरास का मालिक सिर्फ अल्लाह ही है। तुम में से जिन लोगों ने फ़तह से कबल इन्फाक किया है वो बेहतर है, और वो उन लोगों से बुलंद मकाम रखते हैं जिन्होंने फ़तह के बाद इन्फाक और जिहाद किया है। वो दूसरों के बराबर नहीं बल्कि दर्जे में उनसे बढ़कर है जिन्होंने फ़तह के बाद खैरातें दी और जिहाद किए। हाँ, भलाई और नेकी का वादा तो अल्लाह ताला का उन सब से है। जो कुछ तुम कर रहे हो उसे वो खूब जानता है। कोई है जो अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दे, फिर अल्लाह ताला उसे उसके लिए बढ़ाता चला जाए, और उसके लिए बेहतरीन अजर है। जिस दिन तुम देखोगे कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों का नूर उनके आगे और उनके दाएं तरफ तेज़ी से चल रहा होगा, और उनसे कहा जाएगा, आज तुम्हारे लिए जन्नत के ऐसे बागों की बशारत हो जिनके दरख्तों के नीचे नहरें जारी हैं। वो हमेशा उनमें रहेंगे और ये बेहतरीन कामयाबी है। उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिनीन से कहेंगे, हमारी तरफ नज़र करो ताकि हम तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें। तो उनसे कहा जाएगा कि तुम अपने पीछे की तरफ लौट जाओ और रोशनी तलाश करो। तो उस वक्त उनके दरमियान दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें दरवाज़ा भी होगा। उनके अंदरूनी हिस्से में तो रहमत होगी और बाहर की तरफ आज़ाब होगा। वो मुनाफिक अहले ईमान को पुकारेंगे, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? वो कहेंगे कि हाँ थे, लेकिन तुमने अपने आप को हलाकत में डाल दिया और इंतज़ार ही में रहे और शक व शुबे में मुब्तला रहे, और तुम्हें तुम्हारी फजूल ख्वाहिशात ने धोखे ही में रखा। इस सूरे के मज़ामीन। इस सूरे की इब्तिदाई आयात में तौहीद और इसकी सिफ़ात के बारे में मुदल्लिल बहस है। इस सूरे के दूसरे हिस्से में कुरान मजीद से मुताल्लिक़ बहस है, और इस नूर इलाही के बारे में गुफ्तगू है जो शिर्क की तारीकियों में चमका। तीसरे हिस्से में क़यामत के रोज़ जो मोमिनीन और मुनाफिकीन की कैफियत होगी उनको बयान किया गया है। चौथे हिस्से में कबूल ईमान की दावत दी गई है और शिर्क से दूर रहने की बात की गई है। इस हिस्से में गुज़िश्ता अक़वाम के काफिरों के अहवाल मौजूद हैं। पाँचवें हिस्से में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की ताकीद की गई है। छठे हिस्से में इज्तिमाई अदालत पर बहस की गई है, और आखिर में रहबानियत के मसले को खोल कर बयान किया गया है। सूरह हदीद की तिलावत की फजीलत। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज फ़रीज़ा में हमेशा सूरह हदीद और सूरह मुजादिला पढ़ा करे तो उसकी मौत तक अल्लाह उसे कोई सज़ा नहीं देगा, और वो अपनी ज़ात और अपने अहल व अयाल में कभी कोई बुराई नहीं देखेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान सूरह हदीद के पढ़ने का मामूल बनाए
تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے قبل مسبحات کی تلاوت فرماتے تھے۔ مسبحات وہ صورتیں ہیں جو سبح للہ یا یسبح للہ سے شروع ہوتی ہیں۔ وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 سورہ حدید، نمبر 2 سورہ حشر، نمبر 3 سورہ صف، نمبر 4 سورہ جمعہ، نمبر 5 سورہ تغابن۔ ان سوروں میں ایک ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسبحات کی تلاوت کرے گا وہ اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھے گا جب تک حضرت امام مہدی ہادی علیہ السلام کا ظہور نہ ہو جائے، اور اگر اس سے قبل اس دنیا سے چلا بھی گیا تو دوسرے جہان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سایہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ سورہ حدید پڑھے گا تو اللہ پر حق کے واجب ہے کہ وہ اس کو عذاب سے امن میں رکھے اور اپنی جنت میں اس پر نعمتیں نازل فرمائے۔ جو شخص قید میں ہو تو اس سورت کی تلاوت کرے، خواہ مجرم ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ قید خانے سے اس کا نکلنا آسان کر دے گا۔ جو بندہ اس سورے کو لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لے، اگر وہ جنگ میں ہو تو کوئی تیر اور لوہے کی چیز اس کو نہیں لگے گی اور وہ جنگ میں شجاع اور بہادر رہے گا۔ اگر اس کے بدن میں کوئی لوہے کی چیز چلی بھی جائے تو وہ اس سورے کو پڑھے تو بغیر درد کے آسانی سے نکل جائے گی۔ اگر کوئی بیمار ہو یا دشمن کے ہاتھ سے تنگ ہو تو اس سورے کو 7 بار پڑھے، لکھ کر بازو پر باندھے تو دشمن دوست ہو جائے گا۔ کاموں میں کشادگی کے لیے اس سورے کو 70 بار پڑھا جائے۔ بدن کے پھوڑوں کے لیے لکھ کر پاس رکھیں۔ بخار کے مریض پر لکھ کر باندھیں، بخار سے نجات ملے۔ حاجتیں برانے کے لیے، دشمن اور راہزن کو دور کرنے اور بچوں کی حفاظت کے لیے سورہ حدید کی آیت 1 سے 6 اور سورہ حشر کی آخری آیات 21 سے 24 تک کی روزانہ تلاوت کریں۔ دشمن پر غالب آنے کے لیے سورہ حدید کی آیت نمبر 27 اور سورہ صف کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کریں۔ رزق کی زیادتی کے لیے آیت نمبر 28، 29 کی تلاوت کریں اور لکھ کر اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ رزق میں وسعت ہوگی۔ تفسیر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جس کی ابتدا نہ ہو اور اس میں تغیر و تبدیلی رونما نہ ہوتی ہو۔ ہر چیز کو زوال ہے، وہ ایک رنگ سے دوسرے رنگ میں منتقل ہو جاتی ہے، ایک حیت سے دوسری حیت میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایک صفت سے دوسری صفت میں چلی جاتی ہے، کبھی زیادتی کے بعد نقصان اور کبھی نقصان کے بعد زیادتی، سوائے عالمین کے رب کے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ وہ ایک ہی حالت میں ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ وہ ہر چیز سے پہلے ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وہ باقی رہے گا۔ اس کی صفات اور اسما میں کوئی تبدیلی اور اختلاف واقع نہیں ہوتا، جیسا کہ اس کا غیر مختلف ہوتا ہے۔ مثلا انسان وہ ہے کہ جو مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر اسے گوشت و خون، پھر وہ بچہ، جوان، بوڑھا، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بوسیدہ ہڈیاں ہو کر خاک سے مل گیا۔ ایسے ہی کھجور کا حال ہے، وہ بھی اپنی حالتیں بدلتی ہے، کبھی بسر، کبھی رطب، کبھی خشک ہو کر کھجور بن جاتی ہے، لیکن خداوند عالم ان حالات کا خالق ہے، وہ خود ان سے پاک و منزہ ہے، اس کی صفات اور اسما تبدیل نہیں ہوتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اول سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں ہے اور اس سے قبل کوئی آغاز نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی آغاز ہے۔ آخر سے مراد یہ نہیں کہ وہ سب کی انتہا ہے، یہ مخلوق کے اوصاف ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ قدیم جس کا کوئی اول و آخر نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی ابتدا نہیں، نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہے، نہ ہی اس پر حوادث واقع ہوتے ہیں، نہ ہی وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، یعنی وہ ان حالات کا خالق ہے، اس کو یہ حالات عارض نہیں ہوتے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ظاہر ہے، وہ اس معنی میں ظاہر نہیں ہے کہ وہ اشیاء کے اوپر سوار ہے یا اشیاء کے اوپر بیٹھا ہے، لیکن وہ اشیاء پر اپنے قہر و غلبے کی وجہ سے ظاہر ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے دشمن پر ظاہر ہوا، یا دعا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ مجھے میرے دشمن پر ظاہر فرما، تو مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن پر غلبہ اور قدرت کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا ظہور ہے،
وہ ہر چیز پر ظاہر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت و غلبہ رکھتا ہے۔ ظاہر سے مراد یہ بھی ہے کہ جو بھی اس کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کے لیے ظاہر ہے اور اس پر مخفی نہیں ہے۔ کوئی چیز اس سے چھپی اور پوشیدہ نہیں۔ جو بھی چیز نظر آتی ہے وہ سب کا مدبر ہے۔ کون سا ظاہر ہے جو اللہ سے زیادہ ظاہر و واضح ہو؟ جدھر بھی توجہ کرو گے اس کی صفت کے آثار موجود ہیں، حتیٰ کہ خود انسان کی ذات کے اندر اس کے آثار قدرت موجود ہیں۔ کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں۔ ہم میں ظاہر کے معنی یہ ہے کہ ہماری حدود متعین ہیں اور ہماری حدیں معلوم ہیں۔ ہم بھی ظاہر ہیں، اللہ بھی ظاہر ہے۔ لفظ دونوں کے لیے ایک ساتھ بولا جا رہا ہے، لیکن معنی الگ الگ ہیں۔ گویا دونوں میں اشتراک لفظی تو پایا جاتا ہے، لیکن اشتراک معنوی نہیں۔ ایسے ہی اس کا باطن سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کے اندر ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ اپنے علم، حفاظت اور تدبر سے ان کے اندر موجود ہے۔ ہر چیز میں اس کا علم و تدبر جاری ہے۔ وہ ہر ایک کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ میں اس کے باطن تک گیا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں خبر رکھتا ہوں، میں اس کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہوں۔ ہمارے لیے باطن کے معنی ہے کہ میں اس چیز میں غائب ہو گیا ہوں اور اس میں چھپ گیا ہوں۔ ہمارے اور اللہ کے لیے باطن کا لفظ ایک ہی بولا جاتا ہے، لیکن معنی الگ الگ اور مختلف ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے کے ایک کوچے میں جناب عمار یاسر سے ملا۔ میں نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا وہ مسجد میں اپنی قوم کے درمیان موجود ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ہمارے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ ہم ابھی اسی حالت میں تھے کہ ہمارے پاس حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ جب حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے تو حضور اکرم اٹھے اور ان کی طرف بڑھے اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ پھر ان کو آپ نے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور ان کے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے مس ہو رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اے علی اٹھو، سورج کے سامنے جاؤ، اس سے کلام کرو، وہ آپ سے کلام کرے گا۔ جناب عمار بیان کرتے ہیں کہ تمام اہل مسجد بھی کھڑے ہو گئے تاکہ دیکھیں کہ سورج کیسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بات کرتا ہے۔ بعض منافقوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے بھائی علی کے بارے میں بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ جب حضرت علی علیہ السلام باہر نکلے اور آپ نے سورج کو مخاطب کر کے فرمایا اے مخلوق خدا، تو نے کیسے صبح کی ہے؟ تو سورج نے کہا کہ خیر کے ساتھ۔ اے رسول اللہ کے بھائی، اے اول و آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے وہ جو ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ پس حضرت علی علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس تشریف لائے تو حضور اکرم نے فرمایا اے علی، تم مجھے بتاؤ گے یا میں تمہیں بتاؤں؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اچھا یہی ہے کہ آپ بیان فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، سورج کا آپ کو اول کہنا اس وجہ سے ہے کہ آپ وہ ہیں جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے، اور اس کا آپ کو آخر کہنا اس وجہ سے ہے کہ آپ وہ آخری ہوں گے جو مجھے غسل دیتے وقت میرے جسم کو دیکھیں گے، اور اس کا آپ کو یا ظاہر کہنا اس وجہ سے ہے کہ آپ وہ ہیں جو میرے پوشیدہ رازوں پر آگاہی حاصل کریں گے، اور اس کا آپ کو یا باطن کہنا اس وجہ سے ہے کہ آپ میرے علم کے باطن کو جاننے والے ہیں، آپ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال و حرام، فرائض و احکام، تنزیل و تعویل، ناسخ و منسوخ، متشابہ و مشکل نازل کیا ہے، آپ اس سب کے جاننے والے ہیں۔ اے علی، اگر آپ کے بارے میں ایک قوم وہی کچھ نہ کہتی جو عیسیٰ ابن مریم کے لیے قوم نے کہا، تو میں آپ کے بارے میں وہ بیان کرتا کہ جہاں سے آپ گزرتے لوگ آپ کے قدموں کی خاک کو اٹھا لیتے اور اسے شفا طلب کرتے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ جب جناب عمار اس حدیث کے بیان سے فارغ ہوئے تو اسی وقت جناب سلمان فارسی بھی تشریف لائے اور جناب عمار سے فرمایا یہ سلمان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بھی عمار کی بات کی تصدیق کی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام کی گود میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے۔ جب حضور اکرم بیدار ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام نے نماز عصر ادا نہ کی تھی۔ سورج غروب کی حالت میں تھا تو حضرت علی علیہ السلام نے حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی نماز کے بارے میں عرض کیا۔ اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کے پلٹانے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو اسی حالت میں پلٹا دیا جیسا نماز عصر کے لیے آسمان پر سورج بلند ہوتا تھا۔ آپ نے نماز عصر ادا فرمائی۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی اٹھو اور سورج کو سلام کرو، وہ آپ سے بات کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سورج کو کیسے سلام کروں؟ تو آپ نے فرمایا، یوں سلام کرو، السلام علیکہ یا خلق اللہ۔ حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے سورج کو کہا، السلام علیکہ یا خلق اللہ۔ تو سورج نے جواب دیا، علیک السلام یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن، اے جو اپنے محبوں کو نجات دینے والا اور اپنے دشمنوں پر سختی کرنے والا ہے۔